नाज़रीन आदाब 18 सितंबर 2021 मुताबिक 10 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को मुसल्लत की गई हुकूमत करार दिया है और इससे दुनिया में दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती, अदम इस्तेहकाम का खतरा और उनके मुल्क में माशी बहरान बढ़ने का खदशा जाहिर करते हुए शंघाई ताउन तंजीम के मुमालिक को अफगानिस्तान के मासूम लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने की अपील की है। हिंदुस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन तंजीम यानी SCO से आज अपील की कि वो मगरबी एशिया में बढ़ती दहशतगर्दी और मजहबी सख्तगीरी से मुकाबले के लिए इसी तरह की हिकमत अमली बनाए जो न सिर्फ इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है बल्कि नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए भी अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने SCO की 21वीं चोटी कॉन्फ्रेंस के अहम सेशन कोविड यू लिंक के जरिए नई दिल्ली से खिताब करते हुए ये अपील की है। दूसरी खबर के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में लाए जाने से उसकी कीमतों में कमी आने की उम्मीद लगाए लोगों को उस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा जब GST काउंसिल ने कहा कि उसके हक में फैसला करने का यह मुनासिब वक्त नहीं है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में GST काउंसिल की 45वीं मीटिंग में इस पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे 1 जुलाई 2017 को GST नाफिज किया गया था। मरकजी और रियासती हुकूमत ने अपने टैक्स के पेश नज़र खाम तेल, कुदरती गैस, पेट्रोल, डीजल और ATF को GST के दायरे से बाहर रखा था। इस पर मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ टैक्स लगाती हैं और इससे आने वाली रकम सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। एक और मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक हुक्मनामे में कहा कि 2 बालिगों को यह हक हासिल है कि वो अपने इज़दिवाजी साथी का इंतखाब करें, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, और किसी को 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब वाले जोड़ों की ज़िंदगी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने शिफा हसन और उनके हिंदू साथी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर यह हुक्म देते हुए कहा कि 2 बालिगों को यह हक हासिल है कि वो अपने इज़दिवाजी साथी का इंतखाब करें, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। कन्नौज यूनिवर्सिटी ने VD सावरकर और MS गोलवारकर के नज़रियात और उनके कामों को अपने निसाब से हटाने का ऐलान कर दिया है। काफ़ी तनाज़े के बाद ये फैसला लिया गया है और अब जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएट के गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स निसाब में शामिल सावरकर और गोलवारकर से मुतालिक मवाद को हटा दिया जाएगा। जब से इन 2 नामों को निसाब में शामिल किया गया था, केरला में अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने सख्त एतराज़ जाहिर किया था और रियासती हुकूमत पर तालीम की भगवारी का इल्ज़ाम आयद किया था। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गोपीनाथ रविंद्र ने सावरकर और गोलवारकर जैसे लोगों को निसाब में शामिल किए जाने का दिफा किया था। मीडिया जराये के मुताबिक आइंदा 29 सितंबर को स्कूल के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जिसमें इस ताल्लुक से आखिरी फैसला लिया जाएगा। शिवसेना सरबराह और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के उस बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया जिसमें उन्होंने औरंगाबाद में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन पर जुमे को मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान अपने साथ स्टेज पर बैठे बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर राव साहब दानवे को हाथ दिखाते हुए कहा था कि पुराने दोस्त और अब के दोस्त एक साथ आए तो एक नई दोस्ती बन सकती है। कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर असलम शेख ने कहा कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। उद्धव ठाकरे के बयान पर NCP लीडर और हुकूमत में वजीर छगन भुजबल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सियासत में नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन सियासत में सभी दोस्त हैं। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं के ऑफलाइन इम्तिहान कराने के केरला हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी जुमे के रोज मुस्तरद कर दी। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस T रवि कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि वो रियासती हुकूमत के दलाइल से मुतमईन है। दरअसल रियासती हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करके ऑफलाइन इम्तिहान के फैसले की वजह बताई थी जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते जंगजू और हुक्मरान मेहर भोज के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने दादरी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तनाज़ा खड़ा हो गया है। राजपूतों ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से 9वीं सदी के हुक्मरान मेहर भोज को गुजर राजा करार देते हुए उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई करने पर मुतनब्बे किया है। दरअसल बीजेपी के मकामी रुकन असम्बली ने मेहर भोज को गुजर करार दिया है, जबकि राजपूतों का कहना है कि वो राजपूत हुक्मरान थे न कि गुजर। ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा के सदर महेंद्र सिंह ने कहा कि हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला सम्राट
مہر بھوج کے مجسمے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ مہر بھوج کے مجسمے کا افتتاح ضرور کریں، لیکن انہیں گوجر برادری سے منسلک کرنا تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ چند ووٹوں کے لیے اس طرح کے بیانات نامناسب ہیں۔ چھتریوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو پھر چھتری برادری احتجاج کے لیے سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی 71ویں سالگرہ پر ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ دریں اثنا بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے بھی پی ایم مودی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ پی ایم مودی کی سالگرہ کے موقع پر مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی امیٹھی میں 3 روزہ آل انڈیا خواتین دنگل کا اہتمام کر رہی ہیں، جس میں ملک کے مشہور پہلوان میدان میں اترے ہیں۔ بی جے پی نے ریاست کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں سیوا سے سمرپن مہم بھی شروع کی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹویٹ کر کے مبارکباد دی۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر پرتپاک مبارکباد اور نیک خواہشات۔ امام جمعہ سجادیہ کالونی عالم نگر کے امام جمعہ مولانا سید رضا حسین رضوی نے آج خطبہ جمعہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہماری قوم کو اتحاد و اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے مسائل کو سلجھانے اور ایک دوسرے کی حمایت کی بھی سخت ضرورت ہے۔ مولانا نے پچھلے دنوں شامردہ میں منعقد ہوئے جلسے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج لکھنؤ سمیت دہلی اور دیگر مقامات پر وقف کے املاک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے اور ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہوا تو پھر کل ہمارے لیے سوائے کف افسوس ملنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی قوم کی حمایت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے آج سے ہی عزم مصمم کر لیں کہ اب قوم کے مسائل کو ہم کو خود ہی حل کرنا ہے۔ بات مقبولیت کی ہو اور بارہ بنکی کی ماٹی میں پیدا ہوئے سماجوادی کا جھنڈا بلند کرنے والے اور پارٹی کے سینئر لیڈروں میں شمار کیے جانے والے حاجی فرید محفوظ قدوائی کا نام نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی بار ایوان کا راستہ طے کر کے آئے حاجی فرید وزیر بھی رہے اور پارٹی کے سینئر لیڈروں میں گنتی کراتے ہوئے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی کرتے رہے۔ ان کی شخصیت سب سے میل جول کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت اور معاون مزاج ہی انہیں دیگر لیڈروں سے الگ کھڑا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گنتی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کے بعد مقبول مسلم لیڈروں میں کی جاتی رہی ہے۔ ایک وزیر کے طور پر انہوں نے بہترین مدت کار دیا اور عام لوگوں کی کسوٹی پر کھرے اترے۔ سماجوادی پارٹی بارہ بنکی کی سنگ میل مانے جانے والے پارٹی کے فعال، وقت کے ساتھ رہنے والے سینئر لیڈر حاجی فرید سے مضبوط امیدوار اور لیڈر شاید ہی ڈھونڈنے کو ملے۔ اب پارٹی کو عزت چاہیے یا سیٹ، یا پھر صرف الیکشن لڑ کر چپ بیٹھ جانے والا شخص، یہ وہی طے کریں گے۔ مرکزی وزیر اور راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر مختار عباس نقوی نے آج یہاں کہا کہ مجرموں کی حراست بنام جرم کی حفاظت اتر پردیش کے عوام کا بڑا مسئلہ ہے۔ آج رامپور یوپی میں مختلف پروگراموں میں اپنے خطاب کے دوران مسٹر نقوی نے کہا کہ اتر پردیش میں سابقہ حکومت کے دوران سیاسی آقاؤں کے تحفظ میں حاوی غنڈے مافیا اب حوالات کی ہوا کھا رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کی چوٹ غنڈوں پر لگ رہی ہے، لیکن چیخ ان غنڈے مافیاؤں کے سیاسی سرپرستوں کی نکل رہی ہے۔ بی ایس پی، ایس پی، کانگریس اتر پردیش میں بغیر زمین کے زمینداری اور بغیر عوامی حمایت کے جاگیرداری کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ مسٹر نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بہترین حکمرانی اور شفافیت کے عزم اور فکر کے ساتھ ہندوستانی سیاست نے مثبت کروٹ لی ہے۔ اس تبدیلی کو خاندانی گھونسلے میں سمٹی سیاسی جماعتیں نہ سمجھ سکتی ہیں اور نہ ہی قبول کر سکتی ہیں۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں سہارنپور میں صوفی چاند نے حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی کی ذات پاک پر ہونے والی ایک اہم تقریب میں بابا اجمیری کی خدمات پر گفتگو کے خاص موقع پر آپ کی شان میں اشعار کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ خرابیوں اور بدامنی کو دور کرنے کے لیے صوفیانہ تعلیم اشد ضروری ہے۔ صوفی چاند نے کہا کہ صابر کلیری، بابا قطب الدین کاکی، بابا نظام الدین اولیاء اور بابا عبد القدوس گنگوہی کی شان بڑی ہی نرالی اور عظمت والی شان ہے۔ یہاں سے فیض کا چشمہ لگاتار جاری ہے۔ ہم سبھی کو اپنے بزرگان کی حیات اور علوم سے سیکھ لینی چاہیے۔ صوفی چاند نے بے باک لہجے میں یہ بھی کہا کہ آپسی بھائی چارہ اور یکجہتی ہمارے ملک کی صدیوں پرانی ریت ہے۔ ہم کو اور ہماری نئی نسل کو اس روایت کو ہر صورت میں قائم و دائم رکھنا ہے، یہی ہماری سچی وراثت اور طاقت۔ دیوبند میں سابق ایم ایل اے ششی بالا پنڈیر نے پی ڈبلیو ڈی گیسٹ ہاؤس پر کارکنان کے مسائل سنے اور ان کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران سے بذریعہ فون بات کی۔ کارکنان کے مسائل سننے کے بعد سابق ایم ایل اے ششی بالا پنڈیر نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت میں افسران مشکلات کا شکار ہیں اور عوامی نمائندوں کے پاس لوگوں کی بات سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے بجلی کی ایل ٹی لائن کو درختوں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے، جس کے سبب کبھی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ سنبھل میں کانگریس اراکین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جنم دن پر احتجاجی جلوس نکالا۔ انہوں نے مودی حکومت ہائے ہائے کے نعرے بھی بلند کیے۔ کارکنوں نے ہاتھوں میں تختیاں بھی اٹھا رکھی تھی جن پر بے روزگار دیوس لکھا تھا۔ یہ جلوس شہر کے کئی اہم شاہراہوں سے ہو کر عالم سرائے میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ضلع صدر وجے شرما نے کہا کہ نریندر مودی جی نے عوام سے
سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ان کے 7 سالہ دور میں کروڑوں نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ محض 1 سال کے اندر 15 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کر سکے، لہذا اخلاقی طور پر اب وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ امروہہ میں آستانہ عالیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ رجب پور شریف میں وارث گنج شکر قطب الاقطاب حضرت خواجہ بہاؤالدین بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے 547ویں عرس مبارک کی تقریبات انشاءاللہ 20 ستمبر سے بروز پیر منگل بدھ جمعرات آستانہ عالیہ میں منعقد ہوں گی۔ تقریبات روحانی میں عاشقان بابا فرید سے شرکت کی پرخلوص درخواست کی گئی ہے۔ منتظمین کی جانب سے موصول ہوئی اطلاعات کے مطابق ان تقریبات کے نظام الاوقات روزانہ بعد نماز فجر قرآن خوانی، بعد مغرب حلقہ ذکر جہر، ختم شریف، صلاۃ و سلام، دعا و سماع، اس کے علاوہ مجلس سماع روزانہ صبح شام شب حسب روایت ہوں گی۔ اودھما کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کی باقاعدہ رکنیت بھی دے دی گئی اور ایران اس تنظیم کا نواں رکن بن گیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 12 ملکوں کے سربراہوں نے حصہ لیا اور علاقائی ترقی و پیش رفت، امن و سلامتی اور اقتصادی تعاون جیسے امور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں تنظیم کی 20 سالہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر شنگھائی تعاون تنظیم کے پروگراموں پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران رکن ملکوں نے ایران کو تنظیم کا باقاعدہ رکن بنانے کی اسناد اور دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے اور یوں ایران باقاعدہ اس تنظیم کا ممبر ملک بن گیا۔ اجلاس سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی خطاب کیا اور شنگھائی تعاون تنظیم کی 20ویں سالگرہ پر اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ ایک دوسری خبر کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے سربراہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنی ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے بے شمار گنجائشیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تاریخی اور مذہبی اشتراکات کے پیش نظر دونوں ملکوں کے تعلقات ہمسائیگی کے تعلقات سے کہیں بالا تر ہیں اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اغیار کی شیطنت اور فتنہ انگیزی ان دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو۔ افغانستان میں طالبان کے ترجمان اور وزیر ذبیح اللہ مجاہد اور حقانی نیٹ ورک کے ایک رکن سمیت سینئر طالبان عہدیداروں نے عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے طالبان کے مختلف دھڑوں کی قیادت کے درمیان اختلافات سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں صدارتی محل میں طالبان قیادت میں عملیت پسند اور نظریاتی دھڑوں کے درمیان پرتشدد تصادم کی افواہیں سامنے آئی تھیں، جس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر مارے گئے۔ عبدالغنی برادر اور وزیر پناہ گزین خلیل الرحمن حقانی کے مابین مبینہ طور پر اختلافات کی تصدیق قطر میں مقیم طالبان کے ایک سینئر رکن نے BBC کو کی تھی، لیکن اب طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم متحد ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں امریکہ کے دوست یا دشمن ملک ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ جب امریکہ سے افغانستان میں جنگ تھی تب وہ ہمارا دشمن تھا، لیکن اب جنگ کا چیپٹر ہی ختم ہو گیا ہے اور امریکہ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسئلے کا حل جنگ میں نہیں مذاکرات میں ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے مزید کہا کہ جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں ہم امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی شروعات چاہتے ہیں، تاہم یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کام کر کے افغانستان میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں۔ اقوام متحدہ کی بچوں سے متعلق ایجنسی یونیسیف نے تعلیمی اداروں اور حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان ممالک میں جلد سے جلد اسکول کھولیں جہاں لاکھوں طلباء کو گزشتہ 18 ماہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے کلاس روم میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جمعرات کو یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 17 ممالک ایسے ہیں جہاں اسکول مکمل طور پر بند ہیں، جبکہ 39 ممالک کے اسکول جزوی طور پر بند ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ تعلیمی بحران ابھی بھی موجود ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کلاس رومز مزید ویران ہو رہے ہیں اور تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔